आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। तकरीबन एक साल के बाद पाकिस्तान में हिज़्ब इख्तिलाफ की एक मौसर एक्टिविटी हो रही है। हुकूमत मुखालिफ एक शो है जिसका इनेकाद नए तश्कील दिए हुए अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद PDM ने किया है। पंजाब में आज मैदान सजाया गया और इसके लिए पाकिस्तान की 3 सियासी जमातों ने अपनी अपने तौर पे एक मोबिलाइजेशन की है और आज इस सिलसिले में जो हुकूमत मुखालिफ शो हुआ है हम उसको देख के कह सकते हैं कि एक अच्छा, मौसर, इम्प्रेसिव हुकूमत मुखालिफ शो है। यकीनन जो मौका फराहम करेगा और जो कि हमेशा हिज़्ब इख्तिलाफ के इस किस्म के जो माहौल होता है किसी भी जमहूरियत में हुकूमत के लिए और जो रूलिंग पार्टीज़ होती हैं उनके लिए मौका होता है कि वो देखें, अंदाज़ा लगाएं कि उनके हवाले से अवाम में क्या राय मौजूद है और इसके अलावा भी अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से देखें। और यकीनन इस किस्म का माहौल हुकूमत पर दबाव बढ़ाता है और दबाव बढ़ाता है तो परफॉर्मेंस में बेहतरी आती है। हर लिहाज से जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत ही मौसर एक्टिविटी है, बहुत अच्छी एक्टिविटी है और एक बार फिर साबित हो रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही इख्तिलाफ की सबसे मजबूत जमात है और आज पंजाब बहरहाल उसका गढ़ है, उसने साबित किया है। आज गो के 3 मुख्तलिफ रैलीज निकाली गई लेकिन हर लिहाज से सबसे मौसर रैली मोहतरमा मरियम नवाज की थी। आज के दिन बिलावल भुट्टो ने भी निकाली लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की यकीनन पंजाब में वो फॉलोइंग नहीं है, ना पंजाब में उसका वो इन्फ्लुएंस है जो किसी ज़माने में होता था और आज वो बिलावल भुट्टो जरदारी की रैली में भी नुमाया हुआ। मौलाना फजलुर रहमान के साथ यकीनन जो मजहबी जमातों के लोग होते हैं, मदारिस के जो तालिब इल्म होते हैं वो बड़ी तादाद में मौजूद हैं, मगर ये हकीकत भी अपनी जगह मौजूद है कि पंजाब में जमीयत उलमा इस्लाम की पार्लिमानी सपोर्ट नहीं है। आज मौलाना फजलुर रहमान भी इस रैली में शामिल है। मजमूई तौर पे एक माहौल है, हिज़्ब इख्तिलाफ का माहौल है, हुकूमत मुखालिफ माहौल है और इसका मरकज़ गुजरावाला है। गुजरावाला का शहर पंजाब में वो शहर है जो हर लिहाज से 100% पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का शहर है, मुस्लिम लीग नून का गढ़ है। तो गुज़िश्ता इलेक्शन में तमाम सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली की नशिस्तें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नहीं जीती, इसीलिए गुजरावाला का शहर इंतखाब किया गया और यहाँ पर यहाँ के जिना स्टेट ये ज़बरदस्त जलसे का इनेकाद किया गया है। हम अभी देखेंगे, आपको मंजर दिखाएंगे। हम कह तो नहीं सकते कि ये इस वक्त ये जलसा गाह जो है ये खचाखच भरी हुई है, खचाखच भरी हुई का तो मंजर नहीं है लेकिन बहरहाल एक चार्ज एटमॉस्फेयर है, लोग बड़ी तादाद में मौजूद हैं और इसमें सबसे अहम मंजर आया आपसे चंद लम्हात कबल जब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ जलसा गाह में पहुंची। सलाम या नवाज शरीफ तेरी अज़मत को सलाम। इज़्ज़त अल्लाह ने दिया, गरीब ने दी दुआएं, सिंधो बलोच हमारा ये पुख्तूनख्वा है प्यारा। इज़्ज़त अल्लाह ने दिया, गरीब ने दी दुआएं, तेरी अज़मत को सलाम या नवाज शरीफ तेरी अज़मत को सलाम। अभी बाकायदा जलसे का आगाज़ नहीं हुआ है, गो कि गुजरावाला बिलावल भुट्टो जरदारी अब से तकरीबन 1.5-2 घंटे कबल पहुंच गए थे लेकिन जब से वो अपने किसी पार्टी रहनुमा की क़यामगाह पर मौजूद हैं और वहाँ से फिर अभी वो शायद अब से कुछ देर बाद जलसा गाह में पहुँचेंगे। मौलाना फजलुर रहमान के बारे में बताया गया है कि वो अब भी जलसा गाह से काफ़ी दूर हैं और इस तरह से मरकज़ी जो कायदीन है इस वक्त PDM के उसमें मोहतरमा मरियम नवाज़ ही आज जलसा गाह पहुँची हैं। आज दिन का आपसे अर्ज़ किया 3 मुख्तलिफ रैलीज से हुआ और 3 मुख्तलिफ सिमत से आज इन रैलीज का आगाज़ किया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी
گجرانوالہ کے قریب لالا موسیٰ سے روانہ ہوئے اور لاہور کے 2 مختلف مقامات سے مریم نواز اور مولانا فضل الرحمان اپنی ریلیز کے ساتھ انہوں نے سفر کا آغاز کیا۔ ایک بار پھر پہنچتے ہیں گجرانوالہ میں اور جناح اسٹیڈیم میں، جہاں ہمارے کورسپونڈنٹ فہد بشیر موجود ہیں۔ بہت شکریہ فہد بشیر، یہ بتائیے گا کہ اس وقت مریم نواز تو وہاں پہنچ چکی ہیں، لیکن باقاعدہ طور پہ جلسے کا آغاز ابھی نہیں ہوا ہے۔ جی دیکھیں خالد صاحب، اس وقت مریم نواز صاحبہ بھی جو ہے وہ سٹیج پر بیٹھی ہوئی ہیں۔ مسلم لیگ نون کے جو مرکزی قائدین ہیں، شاہد حقان عباسی، احسن اقبال، آصف، وہ بھی سٹیج پر موجود ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کا بتایا جا رہا ہے کہ وہ گجرانوالہ میں پہنچ چکے ہیں، ابھی کچھ دیر میں وہ بھی جلسہ گاہ پہنچ جائیں گے۔ اگر اس وقت جناح اسٹیڈیم میں جلسہ گاہ کی بات کی جائے تو جیسے ہی مریم نواز سٹیج پر پہنچی تو کارکنوں نے ان کا کافی والہانہ استقبال کیا۔ جناح اسٹیڈیم اس وقت جو ہے وہ کارکنوں سے کھچاکھچ بھرا ہوا ہے۔ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور JOI کے بڑی تعداد میں جو کارکن ہیں وہ اس اسٹیڈیم میں موجود ہیں، اور اس سے بھی جو بڑی تعداد ہے وہ ہمیں GT روڈ پر موجود ہے۔ بلاول بھٹو ایک ریلی کی صورت میں گجرانوالہ پہنچے ہیں، مریم نواز بھی ریلی کی صورت میں پہنچے ہیں، اور وہ ان کے ساتھ جو لوگ آئے گا کہ یہ جو ماحول ہے اس وقت جلسہ گاہ کا، اس میں کیونکہ کرونا کا ماحول ہے اور جو اس جلسے کے منتظمین ہیں، جو حکومت ہے، ان سب کے درمیان یہ طے ہوا تھا کہ اس دوران احتیاط برتی جائے گی۔ آپ کو جو جلسے میں لوگ موجود ہیں، اس جلسہ گاہ میں لوگ موجود ہیں، یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کوئی فاصلہ تو بہرحال نہیں ہے، لیکن کیا اکثریت جو لوگ ہیں ان میں سے ہم کہہ سکتے ہیں وہ ماسک لگائے ہوئے ہیں، یا یہ ماسک وغیرہ کا کہیں وجود نہیں ہے؟ عمران صاحب، جب یہ اس جلسے کی اجازت ملی تھی تو 28 نکات جو طے ہوئی تھی، انہوں نے پہلا نکات یہ تھا کہ تمام جو کارکن ہیں وہ ماسک پہن کر آئیں گے، لیکن یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ ماسک بہت ہی پہنا ہی نہیں ہوا لوگوں نے۔ اس کے علاوہ جو داخلی اور خارجی دروازوں پر سینیٹائزیشن گیٹ لگانے تھے واک تھرو، وہ بھی نہیں لگائے ہوئے۔ سوشل ڈسٹنس وہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہا، کھڑے ہونے کو جگہ نہیں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کارکن کھڑے ہوئے ہیں، ماسک بھی نہیں پہنا ہوا۔ آج صبح محکمہ صحت کی ٹیموں اور ضلعی انتظامیہ نے اسٹیڈیم کا دورہ بھی کیا تھا اور انتظامیہ کو باور کرایا تھا کہ جو کرونا SOPs ہیں اس کے اوپر سختی سے عمل درآمد کرائیں، لیکن انتظامیہ کی جانب سے اس پر جو PDM کی انتظامیہ ہے اس کی جانب سے اس پر بالکل اس کو نظر انداز کیا گیا۔ انہوں نے یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ ہم ماسک تقسیم کریں گے آنے والے کارکنوں میں، تمام داخلی راستوں پر ہمارے نمائندے کھڑے ہوں گے جو کارکنوں کو ماسک دیں گے، لیکن کوئی بندہ بھی وہاں پر موجود نہیں تھا۔ جن کے پاس ایک اکا دکا اگر بندوں نے ماسک پہنے ہوئے تھے انہوں نے بھی اتار دیے ہوئے ہیں۔ جو چیئرز صبح رکھی گئی تھی 3 سے 6 فٹ کے فاصلے پر، وہ بھی ہٹا دی گئی ہیں۔ جو سوشل ڈسٹنس ہے اس کی بالکل ہی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ کرونا SOPs کی یہاں پر دھجیاں اڑا دی گئی ہیں، کیونکہ کارکن بڑی تعداد میں یہاں بھی موجود ہے، اسٹیڈیم کے اندر بھی اور اسٹیڈیم کے باہر بھی جو ہے وہ اس SOPs کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں۔ تو یوں نہ ہی مسلم لیگ جو میزبان ہے مسلم لیگ اس PDM کی، نہ ہی ان کی جانب سے اس طرف کوئی توجہ دی گئی، اور آج صبح جو محکمہ صحت کی ٹیمیں آئی تھی وہ بھی دورہ کر کے واپس چلی گئی۔ تو کرونا SOPs کی اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ پچھلے 2 گھنٹے سے کیا ہو رہا ہے جلسہ گاہ کے اندر؟ کیا ایک آدھ کوئی رہنما آ کے، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے دیکھا کہ رانا ثناء اللہ تھوڑی دیر کے لیے تقریر کر رہے تھے، اس سے پہلے دوسرے لوگ آتے ہیں تقریر کر کے چلے جاتے ہیں، اوورآل کوئی آرگنائز طریقے سے جلسے کا فی الحال انعقاد نہیں کیا گیا ہے؟ جی بالکل، ابھی تک جو ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے احسن اقبال صاحب نے بھی جو ہے وہ یہاں پر خطاب کیا ہے، اس کے بعد اب خواجہ آصف جو ہے وہ خطاب کر رہے ہیں، مریم نواز سٹیج پر موجود ہے۔ خطاب کرنے کے بعد یہ جو قائدین ہیں یہ سٹیج کی بیک سائڈ پہ جا کر وہ سٹیج کے اوپر ہی پیچھے جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو جیسے ہی بلاول بھٹو زرداری اور مولانا فضل الرحمان اس جلسہ گاہ میں پہنچیں گے تو مرکزی قائدین کی جو ہے وہ تقریریں شروع کر دی جائیں گی۔ تو اس وقت جو ہے جو مسلم لیگ نون کے مرکزی قائدین JOI کے جو ہیں دوبارہ جائزہ لینے کے لیے اس جلسہ گاہ کا، جہاں پر مریم نواز شریف پہنچ چکی ہیں، بلاول بھٹو زرداری کو کہ گجرانوالہ میں ہیں، مگر باوجود وہ ابھی تک جلسہ گاہ میں نہیں پہنچے ہیں، بتایا جا رہا ہے کہ تھوڑی دیر میں پہنچیں گے، اور یقیناً یہ ایک بہت ہی امپریسو مؤثر شو ہے جناح اسٹیڈیم میں، جہاں پر یہ گجرانوالہ میں انعقاد ہو رہا ہے، وہاں لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے، اور یہ ایک بہت ہی مؤثر اور تقریباً 1 سال کے بعد حکومت مخالف ایک ایکٹیویٹی ہے اپوزیشن کی جو دیکھنے میں آ رہی ہے۔ کمرشل بریک لیتے ہیں، جس کے بعد ہم
یہ تمام مناظر آپ کو اور یہ بہت اہم ایونٹ آپ کو براہ راست دکھاتے رہیں گے چھوٹے سے وقت کے بعد۔ حزب اختلاف کی بہت ہی امپریسو ایک ایونٹ جاری ہے جلسہ گاہ جناح اسٹیڈیم میں۔ اس وقت کی تازہ ترین خبر یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری بھی اب وہاں پہنچ گئے ہیں۔ مریم نواز شریف وہاں پہلے سے موجود ہے اور یقیناً بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان ہیں وہ بھی جلسہ گاہ میں پہنچے ہیں۔ ہم آپ کو براہ راست اس وقت جناح اسٹیڈیم لے کے جاتے ہیں جہاں پہ بلاول بھٹو زرداری اپنی انٹری دے رہے ہیں۔ بہت مہربانی جی، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے مرکزی قائدین بلاول بھٹو زرداری بھی اب اس سٹیج پہ پہنچ چکے ہیں اور جلسہ کا باقاعدہ آغاز ہونا چاہتا ہے، مگر مولانا فضل الرحمان ابھی بھی اس جلسہ گاہ میں نہیں پہنچ سکے ہیں۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس جلسہ گاہ کے اندر جتنے لوگ ہیں اس سے بھی زیادہ لوگ اس وقت جلسہ گاہ کے باہر موجود ہیں، وہاں پہ موجود ہیں ہمارے نمائندہ خصوصی سید حسن رضا۔ ہم براہ راست جائیں گے جناح اسٹیڈیم کے باہر جہاں بڑی تعداد میں حزب اختلاف کے سپورٹرز موجود ہیں، اس حکومت مخالف ایونٹ میں شریک ہیں۔ سید حسن رضا بتائیے گا کیا ماحول ہے اس وقت اس جناح اسٹیڈیم کے باہر گجرانوالہ کے اس علاقے میں؟ کہتے ہیں 30,000 افراد اندر جو ہے وہ اس ٹائم ٹھہر سکتے ہیں، اس کی گنجائش ہے، جبکہ 30,000 کے قریب باہر عوام دکھائی دیتی ہے کیونکہ سردار ایاز صادق وہ بھی یہ قافلے میں موجود ہے۔ اسی طرح دیگر مسلم لیگ نون کی ایک بڑی تعداد جو ہے سڑکوں پر دکھائی دیتی ہے جو اسٹیڈیم میں جن کو جانے کی اسی طرح اگر دیکھا جائے تو یہ جو گجرانوالہ کا پورا روڈ کے علاقہ ہے آگے جو ٹول پلازا سے لے کے یہاں تک پوری سڑک جو ہے وہ بڑی ہے۔ ابھی مولانا فضل الرحمان کا جلسہ یہاں پہ اس کا ویڈنگ آنا ان کی باقی ہے، لیکن یہاں پر اگر دیکھا جائے تو ہم ابھی دوبارہ جائیں گے حسن رضا کے پاس، آڈیو لنک اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جیسے کہ ابھی آپ نے سنا حسن رضا بتا رہے تھے کہ اس اسٹیڈیم کے باہر بھی بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں اور جس میں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما بھی شامل ہیں۔ گجرانوالہ آپ کو ہم نے پہلے بھی بتایا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے، یہاں پہ 2018 کے الیکشن میں قومی اسمبلی کی اور صوبائی اسمبلی کی تمام نشستیں پاکستان مسلم لیگ نون نے حاصل کی تھی اور آج ایک بار پھر گجرانوالہ یہ ثابت کر رہا ہے کہ کل بھی وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا شہر تھا اور آج بھی پاکستان مسلم لیگ نون کا ہی شہر ہے۔ یقیناً اسی وجہ سے آج حزب اختلاف کی جو حکومت مخالف تحریک ہے یہ شروع کی گئی ہے، اس کا آغاز گجرانوالہ سے کیا گیا ہے اور یہ پچھلے ایک سال کے دوران تقریباً ایک سال کے بعد گزشتہ سال مولانا فضل الرحمان نے ہی اسلام آباد میں ایک ریلی کی تھی، دھرنا دیا تھا، وہ کہ اس میں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی شریک تھے، لیکن عین وقت پہ انہوں نے اپنے آپ کا اس جلسہ عام سے اس دھرنے سے فاصلہ کر لیا تھا، لیکن آج اس جلسہ گاہ کے اندر بھی موجود ہے اور اس پورے ماحول میں لگ رہا ہے کہ تمام حزب اختلاف کی جماعتیں ایک ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ آج کی تمام جو ماحول ہم نے دیکھا ہے لاہور سے لے کے گجرانوالہ تک اور گجرانوالہ سے اطراف میں اور اس پورے علاقے میں واضح طور پہ پاکستان مسلم لیگ نون کی پورے کارکن جو ہیں وہ باقاعدہ موبلائز کیے گئے ہیں، ایک تنظیم دیکھنے میں آ رہی ہے۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ویسے تو یہ تنظیم سازی اور یہ تمام جو کام ہے حمزہ شہباز کرتے ہیں، لیکن وہ نیب کے مختلف ریفرنسز کی وجہ سے قید ہیں، جناب شہباز شریف بھی قید میں ہیں،
لیکن پاکستان مسلم لیگ نون آج موبلائز نظر آتی ہے. اس کے کارکنان نے ایک بہت ہی امپریسو شو جو ہے وہ آج کیا ہے. یقیناً حکومت مخالف پچھلے ایک سال کے دوران یہ پہلا ایک بڑا ایک ایونٹ ہے اور اس میں حکومت کے میں دباؤ پہ بھی اضافہ ہوگا. یقیناً عمران خان کو اور ان کی ٹیم کو موقع ملے گا کہ وہ دیکھیں, اپنی پرفارمنس کا جائزہ لیں. ہر لحاظ سے یہ ایک جمہوریت کے لیے, پاکستان میں جمہوریت کے لیے اور اچھی سیاست کے لیے ایک بہت اچھا منظر ہے, کیونکہ یہ تمام چیزیں بہت ہی امن و سکون کے ساتھ ہو رہی ہیں. یہ تمام جلوس جو نکلے ہیں, چاہے وہ لالا موسیٰ سے گجرانوالہ تک بلاول بھٹو کا جلوس ہو, مریم نواز شریف کا جاتی عمرہ سے لے کے گجرانوالہ تک کا جلوس ہو, یا جناب مولانا فضل الرحمان کا جامعہ اشرفیہ سے یہاں تک کا جلوس ہو لاہور سے, اس کہیں پہ بھی کوئی ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوا ہے. ہر لحاظ سے ایک بہت ہی اچھی مؤثر حزب اختلاف کی ایکٹیویٹی ہے جو ہو رہی ہے. کمرشل بریک لیتے ہیں. اس دوران آپ نیوز ہیڈ لائن دیکھیں گے اور نیوز ہیڈ لائن کے فوراً بعد ہم آپ کو براہ راست یہ تمام جو اس وقت بہت ہی مؤثر پولیٹیکل ایکٹیویٹی جاری ہے, حزب اختلاف کا یہ پورا جو شو جاری ہے, یہ ہم آپ کو دوبارہ براہ راست اس کا آنکھوں دیکھ حال نشر کریں گے. چھوٹے سے وقت کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. وقفے سے قبل ہم نے آپ کو بتایا کس انداز سے اپوزیشن کا ایک بہت بڑا جلسہ اس وقت گجرانوالہ میں ہو رہا ہے. ریلیز تھیں جو کہ پنجاب کے مختلف علاقوں سے, خاص طور پر 2 ریلیز لاہور سے, ایک لالا موسیٰ سے نکلی. بلاول بھٹو زرداری, مریم نواز, مولانا فضل الرحمان ابھی تک یہاں نہیں پہنچے ہیں. اور گجرانوالہ جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا شہر ہے, ایک بار پھر آپ کو یاد دلایا 2018 کے الیکشن میں قومی اور صوبائی اسمبلی کی تمام نشستیں پاکستان مسلم لیگ نون نے حاصل کی تھیں. آج کا یہ جو تمام حکومت مخالف اجتماع ہے, اس کی اہمیت یہ ہے کہ پچھلے ایک سال کے بعد یہ ایک سب سے بڑی حکومت مخالف حزب اختلاف کی ایکٹیویٹی ہے جو ہو رہی ہے, اور جمہوریت کا یہ حسن ہے, جمہوریت کا یہ حصہ ہے. حزب اختلاف اپنی بات کرتی ہے. حزب اختلاف پاکستان میں ایسی دنیا بھر میں لوگوں کو موبلائز کرتی ہے. پاکستان میں ایک خاص اسٹائل ہے, ریلیز نکالنا, جلوس نکالنا, حکومت کی جانے کی باتیں کرنا, وہ تمام باتیں ہو رہی ہیں, اور اس سے حکومت پہ دباؤ بھی بڑھتا ہے. اس کو اپنی پرفارمنس پہ نظر ثانی کرنے کی بھی ضرورت پڑتی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی ویک اپ کال ہے آج عمران خان کے لیے, پاکستان تحریک انصاف کے لیے, کیونکہ پچھلے ایک سال سے کووڈ کی وجوہات سے اور مختلف دوسری وجوہات کی بنا پر ہم نے حزب اختلاف کی کوئی مؤثر ایکٹیویٹی نہیں دیکھی تھی. اور وہ جو آخری ایکٹیویٹی تھی وہ نومبر میں ہوئی تھی, جب بتایا گیا تھا کہ آئندہ چند دنوں میں عمران خان کی حکومت ختم ہونے والی ہے. لیکن حکومت تو ختم نہیں ہوئی تھی, وہ دھرنا ختم ہو گیا تھا, اور اس سے پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی نے امن علیحدگی اختیار کر لی تھی. اب ایک بار پھر یہ تمام سیاسی جماعتیں اکٹھی ہوئی ہیں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے بینر تلے, اور اسی کے تحت اس وقت گجرانوالہ میں جلسہ ہو رہا ہے, جہاں پہ جناب شاہد خاقان عباسی اس وقت خطاب کر رہے ہیں. ابھی بلاول بھٹو اور مریم نواز کا خطاب ہوگا, اور اس وقت ہم آپ کو یہ منظر دکھا رہے ہیں جہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ شاہد خاقان عباسی گجرانوالہ میں اس اسٹیڈیم میں خطاب کر رہے ہیں, جہاں پر اس وقت بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں. اسٹیڈیم کے باہر بھی لوگ موجود ہیں, اور اسی موضوع پہ ہم اب ہمیں جوائن کر رہے ہیں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات جناب شبلی فراز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ شبلی فراز صاحب. ابھی شاہد خاقان عباسی صاحب نے اپنا خطاب کیا ہے اور کئی اہم سوال سے انہوں نے اپنی بات کا آغاز کیا ہے. میں آپ کو وہ سنواتا ہوں. ابھی یہ شاہد خاقان عباسی صاحب اس وقت خطاب کر رہے ہیں. پہلے ہم آپ کو وہ سناتے ہیں کہ وہاں پہ کیا منظر ہے, وہ دکھاتے ہیں. کی اس وقت کرے گا جب ملک میں آئین کی حکمرانی ہوگی, جب ملک آئین کے مطابق چلے گا. یہ 2 باتیں یاد رکھیں. آج ہر پاکستانی مشکل میں ہے, ہر پاکستانی تکلیف میں ہے, ہمارا ملک مشکل میں ہے. ہم صرف سابق وزیر اعظم جناب شاہد خاقان عباسی کا خطاب جاری ہے. ہمارے ساتھ جناب شبلی فراز موجود ہیں. شبلی فراز صاحب, آج میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے پاکستانیوں کا بھی یہ سوال ہے, اور اگر آج جو حکومت مخالف یہ اجتماع ہے اس میں لوگ دلچسپی لے رہے ہیں یا شریک ہو رہے ہیں, تو اس کا تعلق اس موضوع سے ضرور ہے جو ابھی شاہد خاقان عباسی صاحب نے جس کا ذکر کیا. وہ سوالات جو انہوں نے پوچھے میں آپ کو سناتا ہوں تاکہ آپ جواب دے سکیں. عمران خان, ان لوگوں کو جواب دو کہ آج چینی 110 روپے کی کیوں بک رہی ہے. میرے ان بھائیوں اور بہنوں کو جواب دو کہ آج آٹا 75 روپے کا کیوں بک رہا ہے.
میرے ان بھائیوں اور بہنوں کو جواب دو کہ بجلی کے بل دگنے کیوں ہو گئے؟ ہمیں جواب دو کہ گیس 3 گنا کیسے ہو گئی؟ ہمیں جواب دو کہ دالیں دگنی کیسے ہو گئی؟ ہمیں بتاؤ کہ گھی جو ہے اس کی قیمت 3 گنا کیسے ہو گئی؟ آج کوئی جواب عمران خان کے پاس نہیں ہے۔ فرمائیے گا شبلی فراز صاحب، یقیناً یہ بہت سارے پاکستانیوں کا سوال ہے۔ جی دیکھیں کامران، شکریہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم نے پرائم منسٹر صاحب نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے اور ہماری پارٹی نے اکثر جو ہمارے رہنما ہیں انہوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مہنگائی ہے، اور مہنگائی کو یہی واحد چیلنج ہے جو کہ اس وقت ہمیں درپیش ہے۔ لیکن جب آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح سے کووڈ میں اگر آپ موازنہ کریں یورپ جیسے ممالک سے، بھارت جیسے ممالک میں، تو جہاں جتنی تباہی کووڈ کے بعد آئی، ہم نے جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے ساتھ اس کو مینج کیا، تو اس میں اور سپلائی ڈیمانڈ وہ اس میں ڈسٹورشنز آئیں گی، لیکن ہماری پہلا ہدف یہی ہے اور اس میں پرائم منسٹر صاحب شب و روز لگے ہوئے ہیں کہ اس کو لیکن شبلی فراز صاحب، آپ نے یورپ کی بات کی، امریکہ کی بات کی اور انڈیا کی بات کی۔ آپ کیونکہ اکنامک سمجھتے ہیں، تمام چیزیں سمجھتے ہیں، وہاں انفلیشن نہیں بڑھا ہے، وہاں پہ اکنامک ڈسرپشن ہوا ہے، وہاں پہ پروڈکشن پرابلمز ہوئے ہیں، وہاں پروڈکٹیوٹی کے ایشوز ہوئے ہیں، دوسرے اکنامک ایشوز ہوئے ہیں۔ یقیناً پاکستان نے اس معاملے میں بہت اچھا کیا ہے، لیکن یہ جو انفلیشن جس انداز سے پاکستان میں بڑھا ہے، یہ جو چینی مثال کے طور پہ جیسے کہ ابھی شاہد خاقان کہہ رہے تھے اور ہر پاکستانی پوچھ رہے ہیں، 110 روپے کلو ہو گئی، آٹا 75 روپے کلو ہو گیا، دالوں کی قیمتیں بڑھ گئی۔ اب یقیناً میرا جیسا شاید آبزرور سمجھ سکے کہ بجلی اور گیس کی قیمتیں کیوں بڑھی ہیں، لیکن بہرحال اگر کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو اس کا تو آپ کو جواب دینا ہوگا، اور آپ اس کا جواب مطلب زبانی جواب نہیں، عملی جواب نہیں دے پا رہے ہیں۔ بالکل جی، دیکھیں ہمیں شاہد خاقان کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، عوام کو بھی پتہ ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے، تو وہ اس پہ سیاست نہ کریں۔ مجھے اگر شاہد خاقان یہ بھی ساتھ میں پوچھتے جب وہ عمران خان سے سوال پوچھ رہے تھے کہ یہ کیسے ہوا وہ کیسے ہوا، تو ہمارا سوال یہ بھی بنتا ہے کہ یہ کیا بات تھی کہ آپ کا ایئر بلو پروفٹ بنا رہا تھا آپ ہی کی دوران حکومت میں، جبکہ پی آئی اے جس کے آپ چیئرمین تھے وہ نیچے اور نیچے جا رہا تھا۔ تو دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ آج اگر جو اپوزیشن، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ان کا جلسہ اتنا کامیاب نہیں ہے جتنا کنسیڈرنگ دا فیکٹ کہ 11 جماعتیں ہیں، کنسیڈرنگ دا فیکٹ کہ آدھے اسٹیڈیم کو سٹیج بنا دیا گیا ہے، کنسیڈرنگ دا فیکٹ کہ گجرانوالہ میں ان کی ساری سیٹس ہیں، تو یہ جلسہ تو مطلب ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے تو ایسا ہے جیسے کہ یہ تو ہمارے جو ہمارے صوبائی اور لیڈر ہوتے ہیں وہ جلسہ اتنا بڑا کر چکے ہیں ہمارے خیبر پختونخوا میں، تو یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن جو اصل بات آپ نے کی ہے، جو کہ ہم جس کو کہ مانتے بھی ہیں، اور جو کہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کے عوام کی ایک مشکل ہے، جو کہ خاص طور پہ جو فوڈ انفلیشن ہے، اس کو ہم نے ہر طرح سے قابو کرنا ہے۔ کہ میں یہی امید کرتا ہوں کہ آنے والے ہفتوں میں جب یہ شوگر اور جب یہ گندم کی جو امپورٹ ہے وہ پہنچنے لگیں گی، لیکن یہ بھی آپ جانتے ہیں نا شبلی فراز صاحب، اگین کیونکہ آپ اکنامکس وغیرہ یہ چیزیں سمجھتے ہیں، آپ کا اس میں ایکسپیرینس ہے کہ یہ سامنے آ رہا تھا، اس میں بہت بڑی مس مینجمنٹس ہیں، اور شوگر کے معاملات ہو، آبویسلی جب آپ نے شوگر مل مالکان کو، اس پورے ٹریڈ کو جس کا آدھا کام آف دا بکس ہوتا تھا، جب آپ نے اس کو ہٹ کیا تو آپ کو پتا ہوگا کہ اس کا ایک رسپانس بھی آئے گا اور اس کا جوابی حملہ بھی ہوگا، مگر اس کے لیے آپ تیار نہیں تھے۔ پھر ویٹ مس مینجمنٹ ہوئی ہے، پھر شوگر کی اوور آل مس مینجمنٹ ہوئی ہے، امپورٹ کی آپ نے اجازت دی، اس پہ سیلز ٹیکس ختم نہیں کیا، یہ سیویئر مس مینجمنٹس ہے۔ اور پھر ظاہر ہے کہ یہ جو بارشیں ہوئیں اس نے جو ہماری کراپس ہیں، جو ویجٹیبلز ہیں، ٹومیٹوز ہیں، دوسری چیزیں، ان کو بری طرح سے ڈسٹرب کیا، مگر گورنمنٹ جو تھی وہ شیل شاک نظر آئی مجھے، اس کو سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کو ہم کیسے مینج کریں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب آٹا، چینی، دال، تیل، گھی ایسا مہنگا ہوگا تو یہ تو کچھ لوگ نہیں ہیں، پورے پنجاب کو نکل آنا چاہیے۔ دیکھیں آپ درست کہہ رہے ہیں کامران خان، بات یہ ہے کہ جہاں تک کہ پرائم منسٹر صاحب کا تعلق ہے تو میں نے کیبنٹ جوائن کی تھی 27 اپریل سے، اور اس کے بعد جتنی بھی میں نے پرائم منسٹر صاحب نے میٹنگز کی ہیں، خاص طور پہ یہ جو ان کی ہے پرائسز کے لحاظ سے، تو جو گندم ہے، جو چینی ہے، اس کے
بڑے کلیئر انسٹرکشنز پرائم منسٹر صاحب نے. پرائم منسٹر صاحب وہ کہ اکانومسٹ نہیں ہے, لیکن انہوں نے پہلے اپنا وہ اس چیز کو سینس کر لیا تھا کہ کچھ تو جینون وجہ سے, کچھ کووڈ کی وجہ سے جو ڈسرپشن ہوگی تو اس کو اینٹیسپیٹ انہوں نے بڑی ویژنری طریقے سے کیا تھا. ہاں یہ ہم مانتے ہیں کہ اس میں جو ایگزیکیوشن, جو لوگ اس میں جو لوگ انوالو تھے جنہوں نے کہ اس کو ان چیزوں کو ایگزیکیوٹ کرنا تھا, ان کی مس مینجمنٹ ہوئی ہوگی. لیکن ابھی جو ہے دیکھیں یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا تجربہ بھی ہے, اور ہم یہ بھی جانتے ہیں پرائم منسٹر صاحب کہ یہ جو مہنگائی ہے, خاص طور پہ اگر آپ دیکھیں ایک ایسا پرائم منسٹر جو کہ ہمیشہ غریبوں کی سوچ رکھتا ہے, اور وہ جو اس نے احساس کا پروگرام کیا تو اس سے آپ کو پتا ہوگا کہ وہ غریب کتنے ان کے دل کے قریب ہیں. تو وہ ان کی جو اس وقت بھی کنسرن ہے وہ یہی ہے کہ خاص طور پہ جو مڈل کلاس اور اس کے نیچے کے لوگ ہیں جو کہ فوڈ انفلیشن کی وجہ سے. اچھا اب شریف صاحب یہ بتائیے گا کہ اب آپ کے سامنے ریئل پولیٹیکل چیلنج ہے. یہ ایک سال سے اپوزیشن جو تھی وہ یقیناً فار واٹ ایور ریزنز کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں تھی, اپوزیشن صرف بیانوں کی حد تک تھی, موجود تھی, لیکن اب یہ اکٹھے ہوئی ہے اپوزیشن. باقاعدہ اس نے ایک پراپر ایک پلان لانچ کر دیا ہے اب سے لے کے مارچ تک. آئی تھنک جو ہے بڑا کرنچ ٹائم ہے یہ سارا. اب اس کا پولیٹیکل رسپانس کیا ہے آپ کے پاس, عمران خان کے پاس, پی ٹی آئی کے پاس؟ جی دیکھیں ہماری پولیٹیکل رسپانس وہی ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ اپوزیشن کیوں کٹھی ہوئی ہے, ہمیں پتہ ہے کہ وہ کس چیز کب کیوں عوام کے ایک دم ہمدرد بن گئے ہیں, جبکہ پچھلے 40 سالوں نے انہوں نے عوام کا استحصال کیا, اس ملک کے اداروں کو تباہ کیا, کرپشن کی, اور اس طرح سے انہوں نے اس ملک کے مستقبل کو ایک غیر یقینی صورتحال سے دوچار کر دیا. یہ ان کا مین مقصد جو ہے سینٹ کے الیکشن بھی وہ کرنے ہیں, سبوٹاج کرنے ہیں, اور میرا تو خیال یہ ہے کہ یہ اس قسم کے لوگ ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نہیں کھیل رہے تو پھر کوئی بھی نہیں کھیلے گا. تو اس سے یہ جمہوریت کو بھی نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. لیکن جو ہمارا چیلنج ہے ہم اس سے بالکل ڈسٹریکٹ نہیں ہو رہے ہیں. ہماری جو اس میں عزم اور بھی اضافہ ہوا ہے, اس میں طاقت آئی ہے کہ ہم جو ہے تو اپنے جو یہ چیلنجز ہیں, خاص طور پہ جو مہنگائی کا ہے, وہ اس کو ہم ابھی اس کو ہم سینگوں سے بالکل ہم پکڑ رہے ہیں اور ہم پکڑیں گے. اور میں یہ دیکھیں یہ ٹیمپرری چیز ہے خان صاحب, یہ جو ہے نا یہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا فینومینا ہے جو کہ انشاءاللہ 2-3 میکسیمم 4 ہفتوں میں جو ہے تو یہ ریزالو ہو جائے گا کہ کم از کم جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں وہ قابو میں آ جائیں گی اور ان کی قیمتیں نیچے آ جائیں گی. اور یہ بھی جو ایک چیز آج اس پورے معاملے پہ, آج کی اس ایکٹیویٹی پہ آج عمران خان صاحب نے بھی اپنے رد عمل کا اظہار کیا. وزیر اعظم عمران خان نے آج پاکستان کے لحاظ سے ایک بہت اچھا ایونٹ تھا. ماشاءاللہ پاکستان میں نسٹ میں سٹنٹ بننے لگے ہیں, اور یہ پاکستان کے لیے ایک بہت اچھا, کیونکہ کارڈیک پروسیجرز کے اندر ان سٹنٹس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے, اور یہ ماشاءاللہ پاکستان خود پروڈیوس کر رہا ہے. وزیر اعظم نے آج کے دن جس تقریب میں شرکت کی وہ یہی تقریب تھی. وہاں پہ انہوں نے ویسے تو اوورآل میں سمجھتا ہوں ایک بہت اچھی تقریر کی, لیکن آج کی اپوزیشن کے حوالے سے آج کا جو ریاکشن ہے پرائم منسٹر کا وہ ہم آپ کو سناتے ہیں. ہمارے سامنے ہمیشہ ٹیمپٹیشن ہوتی ہے آسان راستہ لے لو. کئی دفعہ ٹیمپٹیشن آتی ہے کہ کون سٹرگل کرے سارا وقت, صبح اٹھو وہ سارے ڈاکو کٹھے ہو کے کبھی کچھ کریں کبھی کوئی. آسان راستہ لے لو, کمپرومائز کر دو, ان کو معاف کر دو, ان کو NRO دے دو. آسان راستہ ہے, زندگی آسان ہو جائے گی, چپ کر کے آرام سے ہم بھی پارلیمنٹ میں تقریریں کریں گے, 4-3 سال گزر جائیں گے. لیکن یہ تباہی کا راستہ ہے. یہ یاد رکھیں کہ جو آپ کی بہتری کا راستہ ہے وہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا, اس میں بڑے فیصلے کرنے پڑتے ہیں, مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں, اور وہی مشکل فیصلے آپ کو اوپر لے کے جاتے ہیں. اس وقت گجرانوالہ میں جلسہ جاری ہے. یقیناً یہ حزب اختلاف کا, جیسے میں نے پہلے بھی کہا, اس سال کی سب سے بڑی پولیٹیکل ایکٹیویٹی اور آغاز ہے ایک کیمپین کا جو کہ اگلے کم از کم 4-5 مہینے جو ہے وہ مسلسل جاری رہے گی. اس کا ایک انڈیپینڈنٹ اوپینین بھی حاصل کرتے ہیں. محترمہ سینئر صحافی تجزیہ کار نسیم زہرا ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو جلسہ گاہ کے باہر موجود ہیں اور آج اس پوری ایکٹیویٹی کو بہت قریب سے دیکھ رہی ہیں. بہت بہت شکریہ نسیم زہرا صاحب. آپ سن سکتی ہیں مجھے؟ ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ محترمہ نسیم زہرا سے رابطہ. ہمارے ساتھ عارفہ نور ڈان اخبار کی سینئر اینالسٹ ہیں, ایڈیٹر ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں, اینکر پرسن بھی ہیں, اور جناب رسول بخش رئیس پروفیسر ہیں پولیٹیکل سائنسز کے, وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. پروفیسر رسول بخش رئیس صاحب, ایک سال کے بعد ہی ہم نے آج اپوزیشن ایکٹیویٹی دیکھی ہے. ایک کوآرڈینیٹڈ پاکستان کی جو اپوزیشن ہے وہ ایک ساتھ ایکٹیویٹی کر رہی ہے, اور یہ یقیناً ایک بہت
ڈیموکریسی کے لحاظ سے تو ظاہر ہے کہ بہت اچھی چیز ہے. آپ اس کو کیسے دیکھتے اور اس کی کیا سگنیفیکنس ہے آپ کے نزدیک؟ میرا خیال ہے کہ بہت اچھی منصوبہ بندی کی ہے, بہت محنت کی ہے, اور جو ان کے درمیان میں کوارڈینیشن ہے وہ کبھی ایسی نہیں تھی, اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اپنے کارکنوں کو بھی انہوں نے منظم کیا ہے, متحرک کیا ہے, اور عوام کو بھی لے آئے ہیں. اور ان کا ایک اسٹریٹجک چوائس تھا کہ پہلا جلسہ بہت بڑا ہونا چاہیے اور کامیاب ہونا چاہیے, اور وہ لاہور میں ہو سکتا تھا یا گجرانوالہ میں, پنجاب کے اس گڑھ میں ہو سکتا تھا جہاں پہ نواز شریف صاحب کی حمایت ہے. مسلم لیگ نون یہاں پہ ایک بہت بڑی تعداد کے ساتھ جیتی ہے, تو اس لیے یہ کامیاب نظر آتا ہے. جمہوریت کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر پرامن طریقے سے یہ جلسے جلوس ہوں, اور اسے اگر پہلے بھی کر لیتے تو زیادہ بہتر تھا, تاکہ حکومت کے اوپر کوئی دباؤ پڑتا تو یہ اکٹھا ہو کے اور 11 جماعتوں کا اتحاد, اور پھر یہ جلسے اگر منظم طریقے سے اس طرح سے ہوتے رہتے ہیں تو اس میں جمہوریت بہت اچھی بات ہے. جی جی, اور ساری چیزیں بہت ہی پرامن طریقے سے ہوئی ہیں, سکون سے ہوئی ہیں, اور یقیناً پنجاب گورنمنٹ نے بھی گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے کوئی فورس ریزسٹنس سامنے نہیں آئی ہے, کوئی روکنے کے لیے, کوئی ڈسٹرپٹ کرنے کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوئی ہے. عارفہ نور صاحبہ, آپ بتائیے گا کہ یہ جو پرائم منسٹر کا کہنا ہے, کیا آپ اس سے ایگری کرتی ہیں کہ یہ جو ایک انپریسیڈنٹڈ جڑ گئی ہیں تمام سیاسی جماعتیں جو کہ اس سے پہلے نہیں نظر آئی تھیں, اب سے کچھ مہینوں پہلے بھی نظر نہیں آئی تھی, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو کرپشن ریلیٹڈ اس وقت انویسٹیگیشنز چل رہی ہیں نیب کی, جس میں پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ بھی ہے, پی ایم ایل این کی بھی لیڈرشپ ہے, دوسری لیڈرشپس بھی ہیں, دراصل اس نے فورس کیا ہے, وہ ٹریگر ہے جس کی وجہ سے یہ اپوزیشن الائنس بنا ہے یا ایک دوسرے کے ساتھ یہ جڑے ہیں, کیونکہ ان کی بہت ہی ہسٹورک ایک دوسرے کے ساتھ مسائل ہیں. سمہاؤ کیا آپ اس آرگیومنٹ سے ایگری کرتی ہیں؟ کامران صاحب, ہسٹوریکلی آف کورس ہم نے پی 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 اور پی ایم ایل این کے درمیان بہت ایک تلخ تاریخ دیکھی ہے, مگر اگر آپ کو تو بلکہ بہتر یاد ہوگا 2007 اور 2008 کے اندر تب بھی یہ جماعتیں قریب آئی تھیں, چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا تھا, اس کے بعد زرداری صاحب, نواز شریف صاحب اکٹھے ہوئے تھے, مشرف صاحب کو نکالا تھا, الائنس بنی تھی ان دونوں جماعتوں کی, حکومت کے اندر کیبنٹ میں دونوں کے لوگ تھے. obviously وہ زیادہ چلی نہیں تھی, سو یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ یہ صرف اس وجہ سے اکٹھے ہوئے اور پہلے کبھی ہوا نہیں. شاید یہ کہنا بہتر ہوگا کہ جب بھی ایک کامن اینمی ان دو جماعتوں کو ملتی ہے تو ہم نے ان کو پہلے بھی اکٹھے ہوئے دیکھا ہے, اور اس دفعے بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ملک کے اندر اتنی زیادہ پولرائزیشن ہے پاکستان تحریک انصاف کو لے کے کہ پی 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 اور پی ایم ایل این کچھ ان کے جو کیسز ہیں, کچھ اور بھی وجوہات ہیں, کیونکہ ابھی تک ہمیں سمجھ نہیں آیا کہ نواز شریف صاحب کی 2 سال خاموشی کیوں رہی تھی, اور اب اگر انہوں نے خاموشی توڑی بھی ہے تو نہ وہ جماعت ایکسپلین کر پائی ہے اور نہ حکومت ہمیں کچھ سمجھا پائی ہے کہ کیا یہ وجہ ہوئی ہے. وہ جتنا مرضی این آر او کی یا کرپشن کیسز کی بات کرتے رہیں, پر پہلے بھی یہ جماعتیں اکٹھی ہوئی ہیں, ایک ہی سیاسی ہستی کے خلاف اکٹھی ہوئی تھیں, اور اس دفعے بھی مجھے تو لگ رہا ہے کہ بالکل ایک سملر پیرلل ہے. جی تو شبلی فراز صاحب, 11 سیاسی جماعتیں, لیکن بہرحال پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این, جے یو آئی جس کے پاس ایک ریلیجس کارڈر کی سپورٹ حاصل ہے, بہت بڑا چیلنج ہے اس وقت, اور ظاہر ہے کہ جب آپ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو پھر آپ ہیٹ بھی فیل کرتے ہیں. ایز این آؤٹ سائڈ آبزرور مجھے نہیں لگ رہا کہ جو پوسچر اب سے پہلے رہا ہے, خاص طور پہ پچھلے 1 سال یا 2 سال کے دوران, اس سے پی ٹی آئی کا کام چلے گا. یہ تو آپ کو ایک ری انوینٹ کرنی ہوگی پارٹی اور اپنی پوری کیمپین. دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ اس میں درست کہا انہوں نے کہ یہ اس کی سمجھ تو نہیں آتی کہ یہ خاموشی کیوں تھی, اور پھر کیا حاصل کرنے کے لیے خاموشی توڑی گئی یا کیا حاصل کرنے کے لیے وہ خاموشی رکھی گئی. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ان پولیٹیکل پارٹیز کو اگر آپ انڈیویجولی دیکھیں تو پیپلز پارٹی سندھ رورل پارٹی ہے, اسی طرح جو ہے تو جو مولانا صاحب کی پارٹی ہے ان کا مدرسوں کی حد تک انفلوئنس ہے, اور اسی طرح نون ہے تو وہ بھی پورے پنجاب کو نہیں وہ کرتی ہے. ایک جلسہ کر لینا ایک ایسی جگہ پہ جس میں کہ میکسیمم سیٹیں انہوں نے جیتی ہوئی ہوں, تو وہ بیسیکلی ہے ہی ایک انسیکیور اور بڑا ڈیفینسو قسم کا سٹارٹ. تو اگر تو انہوں نے جلسے کرنے تھے جس طرح ہم نے کیا تھا, ہم نے تو جا کے ایک ایسی جگہوں پہ جلسے کیے اور اکیلے کیے, تو یہ اگر ایک کلیکشن آف وہ ہے ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز جس میں کہ ان کی
ایک ایسی نمائندگی ہے، تو وہ اصل چیلنج وہی ہوگا اگر اس کو یہ سسٹین کر سکے نمبر 1، اور ایسی جگہوں پہ جلسے کریں جس سے کہ ان کی ایکچولی جو ان کی اسٹرینتھ ہے آن گراؤنڈ، جب یہ ان کو انڈیویجولی دیکھا جائے تو ان کا نہ پولیٹیکل ویٹ ہے، مثلا پیپلز پارٹی کا آپ کچھ زیادہ بہتر جانتے ہیں، اسی طرح جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے اس کا پنجاب، سینٹرل پنجاب میں ہو سکتا ہے کہ اس کا ایک ووٹ بینک ہو. تو اس لیے یہ جو ہے بنیادی طور پہ یہ جو ہے یہ نیگوشیشن کی ایک بڑی سیریس اٹیمپٹ ہے، اور یہ ساری پارٹیوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف بنیادی طور پہ 2 پولیٹیکل پارٹیز ہیں، پی 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 اور پی ایم ایل این نون. یہ لیوریج حاصل کرنا چاہتی ہیں کہ گورنمنٹ کو پریشرائز کیا جائے، اور یہ مہنگائی کے اوپر بیٹھ کے یہ اس کو ایکسپلائٹ کرنا چاہتے ہیں فار دیئر پرسنل بینیفٹ. یہ اب پاکستان کے لیے کوئی بینیفٹ اس کا نہیں ہے. اگر پاکستان کے لیے ہوتا تو کنسیڈرنگ کہ جس طرح کے ہمارے خطے کے حالات ہیں، جس طرح ہمارا ملک کووڈ کے بعد ایک بڑے مستحکم طریقے سے اٹھ رہا ہے، اس دوران میں اس قسم کی غیر یقینی پیدا کرنا، صورتحال پیدا کرنا، اس میں افراتفری پیدا کرنا، یہ وہی بات ہے جو ہائیبرڈ وار کی ایک بنیادی ایک مینیفیسٹیشن ہے، جس میں کہ مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس میں بے یقینی اور مایوسی پھیلائی جائے. تو اس وقت پاکستان کے عوام کے ساتھ وہ اچھا نہیں کر رہے. ان کو چاہیے کہ وہ اگر اس پاکستان کے عوام کے سنسیئر ہیں، اس ملک کے ساتھ سنسیئر ہیں، تو اس کی پروگریس میں جو گناہ ان سے ہوئے ہیں 40 سال، جو چیزیں وہ 40 سال میں نہیں کر سکے، وہ اب سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ 2 سال میں ہم کے لیے کریں، ملک کے لیے کریں گے. یہ اس طرح ممکن نہیں ہے. ہماری ڈائریکشن بالکل صحیح ہے. پہلی دفعہ ہے کہ اس ملک کو ایک آنیسٹ، کمیٹڈ اور انٹرنیشنلی ایکسیپٹڈ ایک اسٹیچر والا پرائم منسٹر ملا ہے، جس کو کہ ہم اپنے یہ ملک اس کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتا ہے. تھینک یو سو مچ شبلی فراز صاحب. ہمارے ساتھ اب نسیم زہرا صاحبہ ہیں جو کہ پاکستان کی نامور سینئر صحافی ہیں، اینالسٹ ہیں، اور اس پوری ایکٹیویٹی کو آن گراؤنڈ کور بھی کر رہی ہیں. نسیم بتائیے گا آپ کو کہ آپ کی کیا انٹرپریٹیشن ہے آج کے اس پورے تقریباً 1 سال کے بعد یہ اپوزیشن کی ایک مربوط ایکٹیویٹی ہے جس میں تمام اپوزیشن کی جماعتیں بھی اکٹھی ہوئی ہیں. آپ کے نزدیک اس کو انٹرپریٹ کریں ذرا. دیکھیے، سب سے پہلے تو کامران، میرا خیال ہے کہ جو پرائم منسٹر نے ایک اپنی پوزیشن بنائی کہ جی وہ انگیج نہیں کریں گے اپوزیشن کے ساتھ، پرسنلی انگیج نہیں کریں گے، میرا خیال ہے اس نے ایک فرکشن یقیناً پیدا کی. اور آپ کو بھی معلوم ہے، آپ دیکھتے رہے پاکستان کی تاریخ کے برے سے برے تعلقات رہے اپوزیشن کے ساتھ، لیکن کبھی کی ایشوز پہ جو بھی پرائم منسٹر ہوتے تھے ان پاور وہ انگیج کرتے تھے. تو ایک تو یہ مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ کہ ظاہر جب آپ انگیج نہیں کرتے، آپ یہ میں نہیں کہوں گی کہ اکاؤنٹیبلٹی میں یو پش دیم ٹو دا وال، لیکن اکاؤنٹیبلٹی تو سلیکٹو رہی ہے. اور یہ آپ اور میں تو نہیں کہہ رہے، یہ تو ججز سپریم کورٹ کے بھی یہ کہہ رہے ہیں. تو ایک دوسرا مسئلہ یہ. تیسرا آبویسلی یہ کہ یقیناً پی ایم ایل این کی کوئی بیہائنڈ دا سینز اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انگیج رہے ہیں وہ، اینڈ سم تھنگ ڈنٹ ورک آؤٹ. آپ کو معلوم ہے مریم نواز صاحبہ نے آسما شرازی کے انٹرویو میں انہوں نے یہ بڑی کلیئرلی کہا کہ میرے جو چچا تھے وہ 2 سال وہ ایک اپنی اپروچ میں آگے بڑھتے رہے، لیکن وہ اپروچ نے ڈیلیور نہیں کیا، تو پھر اب میں بولی ہوں تو وہ بھی کلیئر ہے. تو لیکن آپ کیا یہ بلیو کرتی ہیں کہ ظاہر ہے کہ جو اپوزیشن الائنس ہے اس کے مین جو ایلیمنٹس ہیں، جو اس کے جو ستون ہیں، وہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ہے، یہ جب ملے ہیں اور یہ جو پورا الائنس بنا ہے، اس میں کتنا ڈرائیو کیا ہے اکاؤنٹیبلٹی کی جو نیب کی کیمپین ہے، اور جس میں کہ ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ ٹارگٹ ہوئی ہے، اور کیونکہ شاید وہاں پہ کوئی ریلیکسیشن یا کنسیشن یا واٹ ایور اویلیبل نہیں تھا، جس کے بعد پھر یہ جماعتیں جو ہیں وہ ملی ہیں، اور اصل میں وہ اکاؤنٹیبلٹی کیمپین نے ڈرائیو کیا ہے ان کو ایک پلیٹ فارم پہ. کیا آپ اگری کرتی ہیں اس بات سے؟ اچھا، یہ نہیں، اور میں ایک آخری بات یہ کہنا چاہتی کہ مہنگائی کی وجہ سے پبلک نکلے گی زیادہ جلسوں میں، تو مہنگائی بیسکلی ہیلپ یہ جو انیشیٹو اب انہوں نے لیا. اچھا، یہ جو اکاؤنٹیبلٹی والی بات ہے، مجھے ویسے کامران صاحب یہ آپ سمجھا دیجئے مجھے کہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی جب پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ یہ اگر میں ان سے بات کروں گا تو یہ این آر او مانگ رہے ہیں مجھ سے. دس از ناٹ کلیئر ٹو می کہ اس کا مطلب کیا ہے. یعنی کہ پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ اگر میں گلگت بلتستان پہ تمام جو مین لیڈرشپ ہے ان کو بلا لوں، اگر میں
بلا کے بات کروں گا تو آٹومیٹکلی کوئی NRO ہو جائے گا. یہ ابھی بات مجھے بڑی عجب لگتی ہے. اٹ از ناٹ کلیئر ٹو می واٹ دا پرائم منسٹر مینس بائی دیٹ. میرا خیال ہے اکاؤنٹیبلٹی کی آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں کہ کوئی نہیں ہے پاکستان میں جو کہے گا اکاؤنٹیبلٹی نہ کرو, لیکن اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ ساتھ آپ بات چیت تو رکھتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ چاہے بلاول بھٹو تھے چاہے شہباز شریف تھے, انہوں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ جی ہم اکنامک ایشوز کے ساتھ چل کے بات کرتے ہیں. تو یہ ابھی تک یہ پرائم منسٹر کی کا یہ خیال کہ اگر میں انگیج کروں گا تو آٹومیٹکلی NRO چلا جائے گا ان کے پاس, یا دس از ناٹ کلیئر ٹو می. تو وہ میں نہیں مانتی کہ یہ اکیلی وجہ ہے, اکلوتی وجہ ہے. وہ بھی ہوگا پریشر, بٹ دے آر گوئنگ ٹو کورٹ, دے آر فیسنگ دا کورٹ, جیل بھی جا رہے ہیں, کون کون ان میں سے نہیں جاتا رہا. تو وہ ہونا چاہیے پروسیس, لیکن وہ اور انگیج کرنا میوچلی ایکسکلوسیو نہیں. اور میں یہ نہیں سمجھتی کہ خالی وہی وجہ ہے کہ وہ یہ باہر نکلے سڑکوں پہ. میرا خیال ہے, اور آپ دوست ستون کہہ رہے ہیں, لیکن کامران صاحب آپ بھول رہے ہیں کہ فضل الرحمان صاحب کو کاہے کو انہوں نے کو بنایا ہے ہیڈ آف دا اس میں, کیونکہ وہ بھی ان کی بھی اپنی ایک حیثیت ہے. وہ لوگوں بچوں کو نکال لیتے ہیں مدرسوں سے, اسٹریٹ پاور لے آتے ہیں. تو آئی تھنک ہی از ناٹ اے مین ستون, لیکن ہی از اے کرٹیکل پارٹنر آلسو. تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ عارفہ نور صاحبہ بھی موجود ہیں, پروفیسر رسول بخش رئیس صاحب بھی. بہت امپورٹنٹ سیاسی دن ہے آج. بریک لیتے ہیں, جس کے بعد ہم واپس آئیں گے. اپوزیشن اتحاد PDM کا جلسہ گجرانوالے میں جاری ہے. ابھی تک PDM کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اپنی ریلی کے ساتھ اس جلسہ گاہ میں نہیں پہنچے. خبریں یہ ہیں کہ وہ گجرانوالہ تک پہنچ گئے ہیں. 1 گھنٹہ قبل یہاں پہ بلاول بھٹو زرداری پہنچ گئے تھے. ان سے تقریباً 25 منٹ پہلے مریم نواز شریف وہاں پہنچ گئی تھی. تقاریر جاری ہیں. 11 جماعتوں کا یہ اتحاد ہے اور اس ہر جماعت کے لیڈرشپ کو اس وقت وہ خطاب کر رہی ہے. ایک ایک کر کے خطاب ہو رہا ہے. یقیناً جیسے کہ پہلے بھی میں نے عرض کیا, 1 سال میں یہ پہلی اپوزیشن کی بڑی ایکٹیویٹی ہے. اس وقت ہو رہی ہے جب ملک میں مہنگائی, انفلیشن جو ہے وہ بہت ہی ایک اونچی سطح پہ پہنچی ہوئی ہے. اور سب سے زیادہ پریشانی ایک عام پاکستانی کو بھی اس سب سے بڑی پریشانی جو ہے وہ یقیناً مہنگائی ہے. اور جو آج یہ امپریسو شو ہوا ہے, ایک بڑا متاثر کرنے والا شو کیا ہے اپوزیشن نے پنجاب میں, یقیناً اس مہنگائی کا اس میں ایک بڑا کنٹریبیوشن موجود ہے. اس پورے ماحول پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب پروفیسر رسول بخش رئیس, پروفیسر آف پولیٹیکل سائنسز, اور محترمہ عارفہ نور, سینئر جرنلسٹ ہیں, اینالسٹ ڈان نیوز اور اخبار ڈان کے ساتھ منسلک ہیں. رسول بخش رئیس صاحب, یہ آج سے یہ ایکٹیویٹی شروع ہوئی ہے, آپ کے خیال میں ڈیموکریسی ہے, یہ تمام چیزیں ہیں, اس سے کہیں بڑے بڑے جلسے, جلوس, دھرنے عمران خان نے بھی دیے, لیکن PMLN کی حکومت نے پورے 5 سال پورے کیے. پیپلز پارٹی کی حکومت کے دوران نواز شریف صاحب نے بڑی زبردست پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی پیپلز پارٹی کے خلاف. زرداری صاحب نے 5 سال پورے کیے. تو یہ جو ابھی کیمپین چل رہی ہے, اس کا نیکسٹ اسٹاپ آپ کدھر دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, مقصد اگر ان کا یہ ہے کہ حکومت کو گرانا ہے تو وہ جمہوریت نہیں ہے. اور یہ باتیں اس طرح سے کر رہے ہیں کہ جی ہم نے انتخابات کرانے ہیں اور جنوری سے پہلے حکومت کو رخصت کر دینا ہے, 5 ہفتے میں رخصت کر دینا ہے. تو یہ باتیں مجھے جمہوری نہیں لگتی کہ ٹھیک ہے آپ جلسہ کریں, حکومت پر تنقید کریں. جہاں آپ بات کر رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں کہ مہنگائی ہوئی ہے, حکومت خود مان رہی ہے مہنگائی ہوئی ہے. اگر مہنگائی کو ختم کرنا ہے تو جو معاشی مسائل ہیں پاکستان کے, جو ساختی نوعیت کے ہیں, ان کو ختم کرنے کے لیے سب کو اکٹھا مل کے آگے چلنا ہوگا. حکومت گرانا میں نہیں سمجھتا کہ جمہوریت کا حصہ ہے. حکومت کو چلنے دیں. جب عمران خان نے یہاں پہ آ کے ایک پورا جلسہ کیا اور یہاں پہ 3 مہینے 4 مہینے بیٹھے رہے, دھرنا دیا, اس وقت مکالمہ سب کا یہی تھا کہ حکومتیں گرانے کا اگر یہی طریقہ اختیار کر لیا تو پھر کیا گارنٹی ہے کہ کل ایک حکومت منتخب ہو کے آ جائے, 1 یا 2 پارٹی مل کے وہاں پہ سڑکوں کے اوپر بیٹھ جائیں اور کہیں کہ جی ہم نے حکومت کو نہیں چلنے دینا. تو آئین اور جمہوریت اور قانون اور سیاسی استحکام کہاں جائیں گے؟ میرا خیال یہ ہے کہ جو پہلے شروع میں بات ہو رہی تھی کہ حکومت کا اور حزب اختلاف کی سیاسی جماعتوں کا پارلیمان کے اندر بھی مکالمہ ہونا چاہیے اور باہر بھی ہونا چاہیے. ہمارے مسائل سلامتی کے ہیں, امن کے ہیں. کل دیکھیں کہ کتنا لوگ دہشت گردوں نے
وہاں بلوچستان میں شہید کر دیے ہیں, نارتھ وزیرستان میں دہشت گردوں نے مار دیے, ہلاک کیے اور شہید کیے. تو کیا یہ ہمارے لیے مسئلے نہیں ہیں؟ معیشت کا مسئلہ جو ہے آپ دیکھیں کہ بجلی چوری کتنا ہو رہی ہے, اس میں پرائیویٹائزیشن کے مسائل ہیں. تو جی عارفہ نور صاحب آپ بھی فرمائیے گا نا کہ آپ کا کیا اندازہ ہے, نیکسٹ سٹاپ کیا ہے؟ ابھی تو یہ کیمپین شروع کی ہے ان لوگوں نے, کہہ تو رہے ہیں کہ دسمبر نومبر, بٹ اینی ویز آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کا کیا ان کا ہدف کیا ہے, ٹارگٹ کیا ہے؟ کامران صاحب ہدف یا ٹارگٹ تو وہ خود ہمیں نہیں بتا پائے, ہم کیا گیس کریں گے؟ اٹس اے گیسنگ گیم, آئی سپوز وی آر آل ٹرائنگ ٹو گیس اٹ. اب 3-4 جلسوں کا تو انہوں نے اسکیڈول دے دیا ہے, اس کے بعد وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے. وہ بھی اگر انہوں نے کر لیا تو ہمیں آئی تھنک زیادہ کوئی سرپرائز نہیں ہوگا, کیونکہ 2008 کے بعد تو یہ ایک فلم سکرپٹ بن گئی ہے نا ہماری سیاست کی, کہ ایک پارٹی جو ہوتی ہے جو اسلام آباد میں بیٹھی ہوتی ہے, اس کی جو مخالف جماعت ہوتی ہے وہ لاہور سے لانگ مارچ کرتی ہے اور اسلام آباد آتی ہے. ہر دفعہ ان کا خیال یہ ہوتا ہے, وہ کہتے بھی ہیں کہ ہم حکومت گرائیں گے, مگر حکومت گرتی نہیں ہے, مگر کمزور ضرور ہو جاتی ہے. اگر اس دفعہ صرف ایک فرق ہے تو وہ یہ ہے کہ شاید پچھلی جتنی دفعہ بھی ایسا ایک لانگ مارچ ہوا ہے اسلام آباد کی طرف, تو جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات تھے وفاقی حکومت کے, وہ ان کے اوپر ہم سوال اٹھا سکتے تھے وہ کتنے اچھے ہیں نہیں ہیں, اینڈ دیٹ ایڈڈ ٹو دی انسرٹنٹی. آئی تھنک یہ شاید پہلا ایسا ایک موقع ہوگا کہ اگر یہ لانگ مارچ ساری اپوزیشن جماعتیں کرتی ہیں اسلام آباد کی طرف, تو ہم لوگوں میں انسرٹنٹی اس لیے کم ہوگی دیکھنے والوں کی, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ سول ملٹری ریلیشن شپ جو ہے اس میں شاید اتنے مسائل نہیں ہیں, بٹ حکومت کمزور ہوگی, جیسے آپ اس وقت سے ذکر کر رہے ہیں کہ مہنگائی کی وجہ سے ہی ہے. جی اچھا, ایک جی وہی تو کہہ رہی ہوں نا سر کہ 2008 کے بعد یہی تو ایک فرق ہے باقی سارے لانگ مارچز میں, اور اگر انہوں نے کیا کہ یہ ریلیشن شپ آئیڈیل ہے جو پہلے نہیں تھی, تو مگر حکومت کیا کمزور ہوگی, وہ آپ نے خود ہی اس کا جواب دے دیا کہ انفلیشن اور ان کی اپنی گورننس جو ہے دیٹس دا پرابلم. اچھا میں آپ کو اور رسول بخش رئیس صاحب کو سنانا چاہتا ہوں, بڑا انٹرسٹنگ ہے کیونکہ شاہد خاقان عباسی صاحب کو ہم نے پروگرام میں بلایا تھا, اور میں نے ان سے بہت ہی انسسٹ کیا کہ مجھے بتائیں کہ آپ جو بھی کیمپین چلا رہے ہیں اس کا اینڈ کیا ہے, آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. وہ کانورسیشن انٹرسٹنگ بھی ہے اور پھر ہم اس کو تھوڑا فالو کرتے ہیں. میں آپ کو سناتا ہوں. تحریک جو آپ چلا رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے کہ حکومت کو استعفے میں مجبور کریں, نیا الیکشنز کرائیں, ان ہاؤس تبدیلی لائیں, آبجیکٹیو کیا ہے اس کا؟ ہم تو عوام کی بہتری چاہتے ہیں, یہ اقتدار کی جنگ نہیں ہے. ان 2 سالوں نے ثابت کر دیا ہے کہ جو حکومت ہے, جو یہ گورننس کا ماڈل ہے, یہ نہیں چل رہا. اور آپ کے خیال میں اس کا فیصلہ 5 سال بعد نہیں ہونا چاہیے؟ عوام کو 5 سال بعد 2023 میں الیکشن ہو, اس میں فیصلہ دے دیں گے عوام. اس حکومت کا ہر لمحہ پاکستان پہ بھاری ہے, اس کے عوام پہ بھاری ہے کہ ہم خاموش تماشائی بن کر بیٹھے رہیں. خاموش تماشائی بننا بڑا آسان ہے, کوئی تکلیف نہیں ہوگی. یہ فرمائے گا احتجاج کریں, مگر اس احتجاج کا نتیجہ کیا چاہتے ہیں ہم؟ ایک نتیجہ تو ہوتا ہے نا سر, آپ کیا چاہتے ہیں؟ دیکھیں, سیاسی جمود کا نتیجہ ہمیشہ الیکشن ہوتا ہے. جب حکومت ناکام ہو جائے, وسط مدتی الیکشن چاہتے ہیں, یہ مدت پوری نہ کرے حکومت اور وسط مدتی الیکشن یہ چاہتے ہیں آپ؟ نہیں بھائی, اور حل کوئی مجھے نظر نہیں آتا. بھائی صاحب اس کا طریقہ تو یہ ہے نا کہ وہ میجورٹی لوز کر جائیں اسمبلی میں, یا اس کے علاوہ بھی کوئی طریقہ ہے؟ میجورٹی ہی متنازع ہے, ہم نے اس میجورٹی کو چلایا. کیا کریں مطلب یہ کہ پھر پارلیمنٹ کے باہر فیصلہ ہو, حکومت کے اقتدار کا ختم کرنے کا پارلیمنٹ پہ فیصلہ نہ ہو. جمہوری عمل سڑک پہ بھی ہوتا ہے, سڑک بھی جمہوری عمل کا حصہ ہوتی ہے. یعنی کہ سڑکوں سے اتنا پریشر کیا جائے کہ حکومت جانے پہ مجبور ہو جائے. ظاہر ہے کہ پھر حکومت خود تو نہیں جائے گی, پھر فوج آ کے اس کو نکالے. فوج نہیں نکالے گی, خود ہی حکومت جائے گی. اچھا خود چلی جائے گی, مطلب یہ کہ وہ خود اس کے بعد پھر وہ استعفیٰ دے دیں گے. مطلب پھر عمران خان کہیں گے بھائی مجھے لگ رہا ہے کہ میں عوام کی اس پہ امیدوں پہ پورا نہیں اترا, تو ہم سب مل کے استعفیٰ دے دیتے ہیں. جی نہ دیں تو پھر اور انتشار ہوگا. ڈاکٹر رسول بخش رئیس صاحب تو کنفیوز تو ہے نا اپوزیشن کہ ٹھیک ہے یہ اپوزیشن کا کام ہے حکومت پہ دباؤ ڈالے, یہ تو بہت اچھی چیز ہے جمہوریت کی, لیکن یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہم کچھ کر دیں گے, چند ہفتے ہیں 2 ہفتے ہیں, جبکہ پتہ نہیں ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. یہ تو امپاسبل بات ہے. دیکھیں بالکل خواہش تو میرے نزدیک بالکل واضح ہے, وہ یہی ٹرم الیکشنز ہونے چاہیے, حکومت کو مجبور کرنا چاہیے. لیکن ابھی دیکھیں گے, یہ پہلا جلسہ ہے, دوسرا تیسرا چوتھا جب وہ اسلام آباد آئیں گے
दिसंबर में या जनवरी में, उसके बाद देखेंगे, फैसला बाद में करेंगे कि अब हमें मुतालबात क्या करने चाहिए। ये बड़ी एक मुतहरक और डायनामिक किस्म की सिचुएशन है जो हमेशा एहतजाजों में होती है। लेकिन अभी से उनके इरादे, मेरे नज़दीक, मैं जो उनका ज़हन पढ़ रहा हूँ वो ये है कि हुकूमत को चलने नहीं देना, लेकिन फिर ये देखेंगे कि क्या वो आवाम को अपने साथ रख सकते हैं। और आरफा ने जो बात कही वो भी बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर रियासत के इदारे मुकम्मल हुकूमत के पीछे खड़े हो जाए तो बेशक जलसे करते रहें, कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आरफा साहब आप बताइएगा, लेकिन इन एनी केस ये बड़ी हेल्दी एक्टिविटी है ना डेमोक्रेसी की, कि एक तो वायलेंस नहीं है और गवर्नमेंट ने कहा जलसा निकालें, जुलूस करें, सब कुछ हो गया, एक ऑर्गेनाइज तरीके से सारी चीज़ें हो गई हैं, आगे भी होती रहे। मगर क्या ज़रूरी है ये कहना कि जबकि पता है कि ये सब नहीं हो सकता, अब नहीं हुआ है, अब नहीं होता है पाकिस्तान में माशाल्लाह, ये कि ये गवर्नमेंट हफ्तों में चली जाएगी, महीनों में चली जाएगी, लेकिन एट द सेम टाइम इसका एक हेल्दी मुल्क के लिए भी अच्छा ना, गवर्नमेंट पे प्रेशर तो होना चाहिए। कामरान साहब, अपोजिशन का काम हुकूमत पे दबाव डालना है, तनकीद करना है, मगर मुझे नहीं मालूम कि ये जो इस तरह की हम स्ट्रीट प्रोटेस्ट करते हैं ये कितनी हेल्दी हैं जमहूरियत के लिए और मुल्क के लिए और हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन के लिए। इमरान खान साहब ने भी जब धरना किया तो उनके ऊपर तनकीद हुई, और सही तनकीद हुई कि हमारी इकोनॉमी की जो सूरत हाल है, और आपसे बेहतर ये कौन जानता है, कैन वी रियली अफोर्ड इंस्टेबिलिटी लाइक दिस। ना वो तब सही थी ना अब सही थी। अपोजिशन जो है उसको पार्लियामेंट में उतना ही हक है बैठने का जितना हुकूमत को है, वो दबाव वहाँ से भी डाल सकते हैं। और क्या आप ये कहेंगे कि अगर ये जलसा ना करते तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ऊपर महंगाई का या जिस तरह वो मिस गवर्नेंस करें उसका दबाव ना होता, उनके गलत, हम भी उतना ही हिस्सा डालते हैं जितनी की सियासी जमातें डालती हैं। हमें ये बैठ के सोचना होगा कि ये जो धरने हैं और जलसे, एक सस्टेन्ड कैंपेन, हर पॉलिटिकल जमात का हक है वो जलसे करें, अपने वर्कर्स को मोबिलाइज करें, हुकूमत पे तनकीद करें, बट ये जो हम सस्टेन्ड कैंपेन्स करते हैं हुकूमतों के खिलाफ, क्या सचमुच इससे जमहूरियत कमज़ोर मजबूत हो रही है और क्या सचमुच ये हमारे मुल्क के लिए हेल्दी है? आई थिंक वी ऑल नीड टू डिबेट दिस। यू थिंक कि 2000। थैंक यू सो मच आरफा नूर साहिबा, डॉन न्यूज़पेपर की कॉलमनिस्ट हैं और डॉन न्यूज़ की एंकर, डॉक्टर प्रोफेसर रसूल बख्श रईस, प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंसेस हमारे साथ थे। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का ख़त्म होता है। सैटरडे संडे की हफ्तेवार तातील के बाद पीर को आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। पीर तक के लिए कामरान खान को इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़ से। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.